अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफुल आज़म ख़ान और आप हैं मेरे साथ रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आज़म ख़ान। आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहें आखिरी वक्त तक, ताकि आप उस जो गुफ्तगू यहाँ उससे मुस्तफ़ीद हो सके। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ जितनी गुफ्तगू होगी वो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक वो है जो कि हर दूसरे तीसरे घर का एक प्रॉब्लम है। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर। हमारे साथ इस शो में डॉक्टर भी हैं, हमारे साथ इस शो में कैंसर सर्वाइवर भी हैं और हमारे साथ इस शो में गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3272 मसरूर जे शेख साहब भी हैं, जो कि ऑल द वे इस्लामाबाद से इस शो के लिए आए हैं। तो मैं आप तमाम मेहमानान को सलाम करता हूं। जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और अपनी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमेशा आते हैं, हमेशा इस शो का पार्ट बनते हैं और हमेशा इससे फीडबैक देते हैं। जनाब, सबसे पहले डॉक्टर साहबा, मैं चाहूँगा कि बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि आज का टॉपिक किसी वो ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर किसी ज़्यादा बात तवील करें, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या? एक्चुअली आपको पता है कि कैंसर का मतलब ये है कि आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और इस तरीके से चल पड़ते हैं कि उनकी ग्रोथ बहुत एक्सेसिव हो जाती है, और उस एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से जो नॉर्मल टिश्यू है वो मरने लग जाता है और जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल टिश्यू की रहती है। सो हम ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं जब, कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो कैंसर है वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। कई दफ़ा हम सुनते हैं कि किसी को कैंसर है और वो बहुत ठीक रह रहा है, और किसी दफ़ा हम सुनते हैं कि कैंसर में वो एकदम डायग्नोज हुआ और एकदम ही उनको कोई मसला हो गया। सो कैंसर जो है, ब्रेस्ट के अंदर स्किन होती है, स्किन के साथ निपल है, निपल के साथ ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के साथ फैट टिश्यू है और इंटरस्टिशियल टिश्यू है। सो इसका ये मतलब है इन सारी चीज़ों के जो कंपोनेंट्स हैं ब्रेस्ट के, इसके अंदर किसी में भी कोई नई डेवलपमेंट हो सकती है और हर टिश्यू जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। सो अगर कैंसर हो के नाम से हम सब डर जाते हैं जब कोई कहता है कि ये कैंसर है। अवेयरनेस का मतलब ही ये है कि हम आप लोगों को ये बताएं कि हाँ, ये कैंसर है, ये एक डेंजरस बीमारी है, लेकिन अगर इसको वक्त पर आप डायग्नोज कर लें, आप देख लें कि अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाता है, तो वो कैंसर जो है उससे आपकी बचत हो सकती है और उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसमें ये बताइए, आपने कहा अर्ली स्टेज, जी। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं या फर्स्ट सिम्टम्स क्या होते हैं, इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं इसके? जो कैंसर ऑफ ब्रेस्ट है ये डिफरेंट तरीक़ों से सामने आता है। अगर तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि कैंसर जो है वो पेशेंट को पता ही नहीं चला, या वो पेशेंट डिनाइल में थी और उसने उसको रिकग्नाइज़ ही नहीं किया, वो अपने आप से झूठ बोलती रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, या कैंसर जो है उसकी आम तौर पर कोई गिल्टी महसूस होगी, और ज़रूरी नहीं है कि ये गिल्टी सबसे पहले आपको ब्रेस्ट में महसूस हो। ये भी अच्छा। पॉसिबल है कि वो गिल्टी आपको अपने नेक में महसूस हो रही है, अपनी बगल में महसूस हो रही है, या जिस्म के किसी और हिस्से में कोई गिल्टी जो है वो महसूस हो रही है। अब जब भी कोई गिल्टी महसूस होगी तो उसको पैल्पेट करें और उसको इग्नोर ना करें। उसको हमेशा आप अपने डॉक्टर के साथ उसको शेयर करें कि मुझे ये मसला है, और उसको फिर उसके बाद जो है डायग्नोसिस हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये, मेरा ख्याल है कि मेरे तो बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है मेरे बहुत सारे सुनने वालों के लिए भी नई इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जो सिम्टम है सिर्फ ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट में ही हो, किसी पार्ट ऑफ बॉडी भी हो सकता है। सो कैंसर की डायग्नोसिस ऐसे होती है कि ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर आपको महसूस हो सकता है, बिकॉज अगर कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में है तो हो सकता है आपको निपल में फ़ील हो रहा हो या ब्रेस्ट के किसी कोने में फ़ील हो रहा हो, लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर फैल चुका है तो या नेक में महसूस हो सकता है या बगल में महसूस हो सकता है, जिस्म के किसी और हिस्से में वो कैंसर जो है वो हो सकता है। सो इसलिए या वो गिल्टी महसूस होगी या आपको कोई और इशू भी हो सकता है। मसलन आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको हमेशा सर दर्द रहती है, आप हमेशा वीक फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ क्या हो रहा है, और इसके अलावा आपको अगर इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ कैंसर है तो उसमें आपको फ़ीवर और आपको उससे बुखार की कैफियत भी हो सकती है।
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نپل کے اندر سے کوئی سیکریشنز آ رہے ہوتے ہیں. تو سیکریشنز عام طور پر جو نارمل بریسٹ ہے اس کے اندر سے تھوڑا بہت پانی آنا کوئی نارمل چیز ہے. لیکن اگر اس کے اندر سے بلڈ یا بلڈ کی طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے, ڈارک فلوئڈ ہے, تب بھی آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی مین کاز کیا ہے؟ مین کاز تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ ان کو کینسر نہیں ہونا چاہیے. سو بیکاز ایک پورشن آف لوگ جو ہیں, ہم لوگ جو ہیں, ان کو کینسر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا جینیٹیکلی آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور جینز جو ہیں یہ آپ ہمیشہ اپنی والدہ سے لیتے ہیں یا اپنی نانی سے لیتے ہیں یا اپنی خالہ سے, یعنی مٹرنل جو ریلیٹیوز ہیں ان سے آپ بریسٹ کینسر کی جینز لیتے ہیں. اور آپ اتنا خوش مت ہوں, بریسٹ کینسر آدمیوں میں بھی ہوتا ہے. دیر از اے سرٹن اماؤنٹ آف آدمی, کیونکہ آپ کے اندر بھی بریسٹ موجود ہیں, بریسٹ کا ٹیشو ڈفرینٹ ہے, بریسٹ کے اندر فیٹ کنٹینٹ کم ہے, اس کے گلینڈس کم ہیں, لیکن یس اس کے اندر بھی کینسر ہو سکتا ہے. اور بہت سے جو لوگ ہیں آدمی وہ بھی کینسر کا شکار. سو ایگزیکٹلی اپنی باڈی کو سمجھیں اور اپنی باڈی کو ہمیشہ الرٹ رہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایسا ایب نارمل چینج تو نہیں ہے. اٹس ناٹ اونلی دا بریسٹ, اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. اگر بغیر وجہ کے آپ ویٹ گین کر رہے ہیں, آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں, آپ کو کچھ ہضم نہیں ہو رہا, آپ کے جو باؤل ہیبٹس ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں, آپ کو یورین میں مسئلہ آ رہا ہے, آپ کو کوئی ڈسچارجز ہو رہے ہیں, ناک سے ہو رہے ہیں, ناک سے ہو رہے ہیں, کان سے ہو رہے ہیں, منہ سے ہو رہے ہیں, جہاں سے آپ کو کوئی بھی فلوئڈز آ رہے ہیں ایب نارمل آ رہے ہیں, تو وہ صحیح نہیں ہے. سو اپنی باڈی کے ساتھ ہمیشہ ان ٹچ رہیں, نیور لوز کنٹرول آف یور سیلف. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اہم بات کہی کہ یہ مدر سے انہیریٹ ہوتا ہے, تو کیا ضروری یہ نہیں ہے, سب مدر سے نہیں ہوتا. کچھ کینسرز ہیں جو مدر سے انہیریٹ ہوتے ہیں, جو جینیٹیکلی ہوتے ہیں, لیکن کئی ایسے آف ہینڈ بھی آپ کو ہو سکتے تو ہیں. پھر ان میرڈ گرلز کے اندر اس کا کیا ریشو ہے؟ مطلب کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ زیادہ ان میرڈ میں ہوتا ہے یا میرڈ وومنز میں زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیے, جو جن کو بہت جلدی کینسر ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ جینیٹک ہوتا ہے, اوکے. اور جو ذرا لیٹ ہوتا ہے وہ ایکوائرڈ ہو سکتا ہے. اور کئی دفعہ ہم ایسی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ہارمونس ہم کھاتے رہتے ہیں, ایسٹروجنس, بیکاز یہ ایک ہارمون ڈیپینڈنٹ ٹیومر ہے. آپ کے ہارمونز اگر ایسٹروجنس باڈی میں زیادہ ہوں گے تو اس طرح کے مریضوں کو زیادہ چانس ہے کہ وہ کینسر کی طرف جائیں گے. اور اسی طرح اگر یہی ہارمون زیادہ ہوں گے تو آپ کا موٹاپا زیادہ ہوگا, اگر یہی ہارمون زیادہ ہوں گے تو آپ کو ڈائبٹیز ہوگی, یہی ہارمون زیادہ ہوں گے تو آپ کو بلڈ پریشر بھی ہوگا. سو یہ چیزیں کافی ساری انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. تو آپ اپنی باڈی کو ٹوٹلی سمجھیں. یہاں یہ آپ کو کوئی بتائیے بھی مسئلہ ہو اس کے لیے بہت الرٹ, آپ کی ریڈ وائبز آنی شروع ہو جانے چاہیے کہ آپ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کو پریونٹ کرنے کے کیا میجرز اپنانے چاہیے ہیں؟ دیکھیے, یو کی ناٹ پریونٹ اٹ, یو کین اونلی ڈائگنوز اٹ ارلی اینڈ ٹریٹ اٹ. یو کی ناٹ پریونٹ کینسر. کینسر آپ کے جینز میں ہے یا آپ کو ہونا ہے, کس سیلز نے چینج ہو جانا ہے. آپ نے پریونشن میں جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں, فالتو دوائیاں مت کھائیں. آف دا کاؤنٹر دوائیاں لے کے لوگ ہیلتھ کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں, ایسٹروجنس کھا رہی ہوتی ہیں لڑکیاں کہ جی ہم صحت مند رہیں گے, ہم جوان رہیں گے. پھر اس کے علاوہ کوئی کریمز اور اسٹیرائڈس کھا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنے بالوں کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے اور اسکن کے لیے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہارمفل ہوتی ہیں. پھر جو لڑکیاں ریڈیشن میں کام کرتی ہیں, فار ایگزامپل وہ ریڈیوگرافرز ہیں, ایکس رے ٹیکنیشینز ہیں, یا وہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں ہیں جہاں پہ ریڈیشن ہے, ان کا کام ایسا نیوکلیئر چیزوں کے ساتھ ہے, ان میں یہ ہو سکتا ہے. اور کئی بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے بھی آپ کے سیلولر چینجز ہوتے ہیں. پھر کیمیکلز ہیں جو ان ٹچ ہونے سے آپ کی بریسٹ کی سکن کے اوپر وہ ہرٹفل ہوتے ہیں اور اسی سے پھر بعد میں کینسر بنتے ہیں. یہاں ہمیں ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے ایک چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ آپ جو بھی میڈیسن لیتے ہیں کائنڈلی سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے, اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے. کسی دوست کے کہنے پہ یا سیلف میڈیکیشن پلیز مت کیجیے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی ڈائٹ ایسی یا کوئی فروٹ ایسا جو اس میں ہیلپ کرتا ہو, اس سے اگر آپ کے اندر کوئی ہیں کینسر تو جرمز ہیں, کوئی ایسا فروٹ یا کوئی ایسی ڈائٹ یا کوئی ایسا لائف اسٹائل؟ ایکچولی اگر آپ انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھیں نا تو ایک
سیریز آف ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں، آپ یہ کھائیں تو وہ ہو جائے گا، وہ کھائیں تو وہ ہو جائیں گے. کینسر جو ہے وہ عام طور کے اوپر کھانے کی کسی چیز کے ساتھ بریسٹ کینسر کا ریلیشن شپ نہیں ہے، انلیس کہ وہ ایک ہارمون ریلیٹڈ چیز ہے. اگر کسی بھی چیز میں کوئی ہارمون ہے تو وہ یس دیٹ شوڈ بی اوائڈیڈ. ادروائز فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، ریگولر ایکسرسائز، ریگولر اپنا کام کاج کریں. اور خواتین جو میرڈ ہیں اور جنہوں نے بچے پیدا کیے اگر وہ بریسٹ فیڈ کرتی ہیں تو ان خواتین میں بریسٹ کا کینسر کم ہوتا ہے. جو خواتین بریسٹ کینسر میں شکار ہوتی ہیں عام طور پہ اگر آپ ان کی ہسٹری لیں تو 26% نے کبھی بھی بریسٹ فیڈ نہیں کیا ہوگا. تو جو بریسٹ فیڈ کرنے والی خواتین ہیں ان کو یہ کینسر کم ہوتا ہے. آپ نے ایک بات بتائی کہ بریسٹ فیڈ از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ آپ نے کہا ہیلتھ کانشیس ہونا. آپ ایکسرسائز کریں، پراپر سلیپ لیں، اس کا بھی فیکٹ ہے؟ جی بالکل ہے. جب آپ کا لائف سٹائل ہیلدی ہوگا تو بہت ساری چیزیں سیلف کریکشن کی طرف جاتی ہیں. جو آپ کو اگر تھوڑی بہت آپ کی ٹینڈنسی ہے کسی بھی بیماری کی، اسپیشلی جو انفلیمیٹری ٹائپ آف ڈیزیز ہے، اس میں وہ پھر آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اس کینسر کی ایج کیا ہوتی ہے اگر کسی میں سیل ہے اور اس کی؟ ایکچولی کینسر کی کوئی ایج نہیں ہے. یہ کئی خواتین میں بہت ینگ لڑکیوں کو ہو جاتا ہے جبکہ آپ جینیٹکلی انوالوڈ ہوتے ہیں. اس میں بریکا جینز ہوتی ہیں جن کا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی والدہ کو ہے یا آپ کی نانی کو ہے یا آپ کی خالہ کو ہے دین یو مسٹ گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ فار دی بریکا جینز. وہ بریکا جینز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیا یہ کینسر مجھے ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس کا پریکاشنری میئر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان کی بریسٹ ریموو ہونی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ سیلف ٹیسٹنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو کہیں کوئی گلٹی تو نہیں محسوس ہو رہی. وہ ایک ایز اے میٹر آف ہیبٹ خواتین کو کرنی چاہیے. اور جو خواتین جن کا کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کینسر کا، تو ان کو 40 ایئرس کے بعد اپنا ریگولر چیک اپ کرانا چاہیے لازمی. اور پھر ایک رجیم ہے جس کے مطابق آپ کو اپنی میموگرافی کرنی چاہیے. میموگرافی بھی کیونکہ ریڈیشن ہے اس کو ہم ان نیسیسری نہیں کرانا چاہتے. تو جب بھی آپ نے میموگرافی کرنی ہو تو بیکاز اس طرح سے آف ہینڈ آپ کو جا کے خود ہی میموگرام نہیں کرا لینا، آپ نے اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے اور اگر ضرورت ہوگی تو پھر آپ کا میموگرام ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک امپورٹنٹ بات ہے، میں پھر اپنے باقی مہمانوں کی طرف بھی چلتا ہوں کہ وائی اٹس کامن ان فیمیل اونلی، مطلب کہ مرد کے ساتھ بھی ہیں. اور دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مردوں میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے، ڈکٹل کینسر ان میں زیادہ ہوتا ہے اور باقی گلینڈولر کینسر میں کم ہوتا ہے. لیکن ان کو بھی ہوتا ہے چونکہ ان کا بریسٹ ٹیشو کم ہوتا ہے، عورتوں میں بریسٹ ٹیشو زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں کینسر کی زیادہ پایا جاتا ہے. اور ہارمونز بھی جو ہیں آدمیوں کے ہارمونز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں فرام دا بریسٹ کینسر. جو ان کی ٹیسٹوسٹیرونز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ کے ہارمونز جو ہیں اپنے ٹیسٹوسٹیرونز کم ہونے لگ جاتے ہیں، تو تب آپ کا یہ کینسر جو ہے وہ زیادہ آپ کو چانس ہوتا ہے کہ آپ کو ہوگا. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شہینہ آصف صاحبہ. ہم ابھی آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. میں چاہوں گا ہماری کینسر سروائیور ہمارے ساتھ آئیں. ماہرو عارف فرید، کیسی ہیں آپ جی؟ اللہ کا خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اٹس ویری گڈ ٹو سی یو. یو آر اے ریئلی اے بریو لیڈی. اور جتنے لوگوں سے آپ کے بارے میں جاننا ہے سنا ہے، آپ ایک بہت بہادر خاتون ہیں اور آپ نے اپنی لائف کو وقف کر دیا ہے اس کی اویئرنیس کے لیے. آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ایسا ابتدائی طور پہ جو آپ ہمارے سننے والوں کو بتا سکیں کہ آپ کی کیا فیلنگز تھیں، آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھا، آپ نے کس طرح سے میڈیکیشن کی، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. سب سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو سیلف اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے، بیسیکلی اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے، یہ بے حد ضروری ہے. میں ٹھیک ٹھاک تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوں اور اس ایریا سے ہمارا تعلق ہے جو کہ ہم سب یہ باتیں سنتے رہتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی میرے پاس اتنی اویئرنیس نہیں تھی جتنی کہ اب ہو چکی ہوئی ہے. اور اگر میرے پاس اویئرنیس ہوتی تو شاید جتنا میں نے سفر کیا اتنا میں سفر نہ کرتی. اور یہ ایک چیز جو میں نے اپنے ساتھ جاتی کی، لیکن میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ میں تھی بیکاز آئی واز ڈائبیٹک آلسو.
اور ڈائبٹیز میں یہ ہے کہ if you tend to eat more تو آپ کو بوائلس نکل آتے ہیں. تو میری یہ لیفٹ بریسٹ پہ نکل آتا تھا ایک بوائل، بٹ جب میں تھوڑا ڈائٹ کنٹرول کرتی تھی، خاص طور پہ آم کے سیزن میں آم کم کھاتے تھے، تو وہ فزیکلی مجھے فیل نہیں ہوتی تھی. سو آئی ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. But then unfortunately my husband got cancer, he had throat cancer and he passed away within 4 months. تو میں ان کی کیئر ٹیکر تھی. اس کے دوران میں نے بالکل اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں کہ جب میں اویئرنیس میں آ سکتی تھی. بٹ ون ڈے جسٹ سٹنگ لائک دیٹ آفٹر ہی ہیڈ پاسڈ اوے، میں نے کہا یہ میرا خیال ہے میں اس کی میموگرام کرا ہی لیتی ہوں. اب میں نے 3 سال لگائے اس چیز میں، اور آئی تھنک میرا کینسر کوئی، جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں، کوئی بیبا سا ہی کینسر تھا کہ وہ بہت زیادہ آگے اٹ ڈنٹ اسپریڈ. لیکن جب وہ رپورٹ آئی ہے نیچرلی آئی واز ٹولڈ دیٹ آئی ہیو بریسٹ کینسر. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ جب اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ موت برحق ہے، ایک دن آنی ہے اور سب کو آنی ہے. تو میں اس کے دوران ٹریٹمنٹ، کیونکہ میں ایک چیز دیکھ چکی تھی بڑے کلوز کوارٹر پہ، اینڈ میں نے یہ سوچا کہ اس کے دوران جو میں اچھے سے اچھا طریقہ گزار سکتی ہوں، ہر دن جو بہتر گزار سکتی ہوں، مجھے وہ لائن اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور جب ڈاکٹرز نے بتا دیا، اور اس کے بعد پھر میری ایٹیٹیوڈ یہ تھی کہ کینسر کو میرے لیے چیلنج نہیں بنا، رادر میرے لیے ایک وہ میرے اندر انیشیٹو آ گیا کہ میں نے اپنے ہر دن ہر کیمو کے بعد اس کے نوٹس لکھے، یہ سوچ کے اف آئی میک اٹ تھرو تو یہ شیئر ضرور کروں گی لوگوں کے ساتھ کہ یہ ہوتا ہے. بریوری جب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا when you can't beat them join them. لائک وائز کینسر بھی ایسی ہی چیز ہے، یہ بڑی ریپڈلی آپ کو ایک ہیلدی باڈی سے ایک بالکل ڈسیبل باڈی پہ لے جاتا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں اٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ ایٹ آل. اور اس میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ہوپ ہونی چاہیے، اور ہوپ، اور سب سے بڑی بات ہے فیتھ ہونا چاہیے. رب کی ذات پر فیتھ آپ رکھیں. ڈو وٹ ایور دا ڈاکٹرز ٹیل یو ٹو ڈو اینڈ ٹرائی ٹو میٹ اٹ ایوری ڈے. اور جب آپ اس انسینٹیو سے چلتے ہیں تو دین دا کینسر ڈزنٹ لک لائک اے بگ چیلنج ٹو یو. آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ سب کچھ اس میں سے گزرتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آئی کین ڈو دس. اور ایک آپ کی سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے، اور وہ فیتھ سے، اور دوسروں کے لیے آسانی ہونی چاہیے. جب آپ کو کینسر ہوتا ہے تو صرف آپ نہیں سفر کرتے، آپ کی فیملیز، آپ کے فرینڈس بہت سفر کرتے ہیں. لیکن جو اصل سفرنگ ہوتی ہے وہ پیشنٹ ہی کرتا ہے. اور اس کے لیے جب آپ لوگوں سے، اپنے ارد گرد لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو تکلیف کم سے کم پہنچائیں، جو کہ میرا بہت بڑا ارادہ تھا اس وقت. اور میں نے یہ جو ڈسکلوز کیا تھا کہ مجھے کینسر ہے، وہ فیملی کو بلا کے اچھا سا ڈنر دے کے، اور اس کے بعد میں نے آرام سے ان کو ڈسکلوز کیا کہ آئی ہیو کینسر. تو اٹ واز ویری شاکنگ فار دیم. لیکن گھبرانا نہیں ہے، کسی چیز میں گھبرانا نہیں ہے. جو ہے وقت جو تکلیف کا وہ لکھا ہوا ہے وہ آپ نے گزارنا ہے. میں یہاں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، جو بہادر خاتون ہیں ماہرو عارف علی صاحب محترمہ، یہ ہمارے سابق ہردل عزیز ڈسٹرکٹ گورنر 3272 کی وائف ہیں. میں آپ کی بات سے نا ڈاکٹر صاحب آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں پلیز. آپ نے بہت اچھی 2 باتیں کہی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان میں سے ڈاکٹر صاحبہ، ایک انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ ڈائبٹک تھی تو اس لیے میں نے پہلے ٹیسٹ کروانا نہیں. یہ مجھے بتائیے کہ اگر ایک کینسر کے کسی کو سمٹمز آ رہے ہیں، یا ڈائبٹیز ہے، یا جو ڈینگی ہے، یا کوئی دوسری مرض ہے، اگر وہ اس میں مبتلا ہے تو کیا وہ اپنے ٹیسٹ کروا سکتا ہے؟ اور اس کی ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی بالکل تمام ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا
کہ کینسر جو ہے زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آلریڈی کسی طرح سے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، ان کے اندر ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، اور جو ہارمونز اس کے اندر افیکٹ ہوتے ہیں ایسٹروجنس، وہ ڈائبٹیز کو بھی زیادہ کرتے ہیں. سو یہ ان کی کامن ایٹیولوجی ہے، یعنی ان کا جو قصوروار ہے وہ ایک کامن ہارمون ہے جو کہ آپ کی شوگر کو بھی انکریز کرتی ہے، جو آپ کی فیٹ کو بھی دیکھتی ہے، جو آپ کے کینسر کو بھی انکریز کرتی ہے. سو یس، جب بھی آپ کو کوئی بھی چیز محسوس ہو، آپ کو جو جو ٹیسٹ بتائے جائیں ان کو فوراً کروائیں. یہ مت سوچیں کہ میرے بچے کا ایگزام ہے، میرے ہسبینڈ کی تنخواہ کم ہے، یا یہ میری فلاں کی شادی ہے. نہیں، آپ کی زندگی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسپیشلی خواتین جو ہیں، اگر وہ ہیلدی ہوں گی اپنے گھر میں تو وہ اپنے پورے گھر کا خیال کر سکتی ہیں. اگر خاتون خانہ بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سو پرائیورٹی شوڈ آلویز بی یور اون ہیلتھ. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کو اگنور کر کے اپنی فیملی کو ٹائم دے رہی ہیں تو وہ غلط ہے، بیکاز اس میں ان کا نقصان ہے ان دا لانگ رن. آپ اپنا خیال ضرور کریں. یو آر اے ویری امپورٹنٹ پرسن اینڈ یور باڈی از ویری امپورٹنٹ ٹو یو. اپنا جو خیال ہے وہ اس طریقے سے کریں کہ آپ کو کوئی بھی چیز پتہ چلے کہ مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے استھما ہے، مجھے کینسر ہے، ہو سکتا ہے مجھے یہ گلٹی پرابلم دے رہی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ اس کی بایوپسی کریں. آپ کہیں نہیں جی نیکسٹ ویک تو میری بیٹی کی شادی ہے. نہیں، آپ نے بایوپسی لازمی کرانی ہے، بیکاز ہو سکتا ہے اس جلدی بایوپسی کرانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہو. جتنی جلدی کوئی چیز ڈائگنوز ہوتی ہے اتنا اچھا اور بہترین اس کا علاج ہے. اب تو کہا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر 90% قابل علاج ہے، اور وہ جو باقی 10% ہے وہ بہت ایکسٹینسو ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر شاہینہ صاحب یہ بتائیے کہ جیسے معروف صاحبہ نے بھی کہا کہ لیفٹ سائڈ پہ کیوں یہ زیادہ تر لیفٹ بریسٹ پہ کیوں ہوتا ہے کینسر، اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اس کی کوئی اسٹیٹسٹکلی اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. مے بی اس کی چھوٹی موٹی جو بات یہ ہے کہ اس کا بلڈ سرکولیشن جو ہے، آلدو بلڈ سرکولیشن بوتھ سائڈس کا سیم ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو جتنے بھی جسم کے حصے ہیں جو 2 حصوں میں بنتے ہیں انسان، ہماری 2 آنکھیں ہیں، 2 نوسٹرلز ہیں، 2 کان ہیں، 2 بریسٹ ہیں. سو ان دونوں کا سائز سیم نہیں ہوتا، اور ان دونوں کی بلڈ سپلائی سیم نہیں ہوتی. اگر ہم بہت غور سے دیکھیں تو ہماری ایک آنکھ ڈفرینٹ ہوتی ہے جی، دوسری بالکل سے، ایسے ہی ہے. ہمارا ایک کان ڈفرینٹ ہے دوسرے سے، ہمارا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے نہیں ملتا. تو مے بھی اس کے اندر کوئی سچائی ہو، لیکن ایسے نہیں ہے. بریسٹ کینسر دونوں سائڈ پہ ہو سکتا ہے. میں معروف صاحبہ آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ اس کے آپ کو فیملی کا رسپانس، جب آپ نے فیملی کو بتایا، اور یقیناً آپ نے بہت بہادری سے انہیں ڈنر پہ بلا کے بتایا، ان کے لیے ایک شاکنگ تھا، تو اس کے بعد فیملی کا رسپونڈ کیا رہا آپ کو؟ نیچرلی کچھ لمحوں کے لیے تو سائلنس، خاموشی سی ہو گئی، بیکاز آلریڈی فیملی میں وی ہیڈ لاسٹ 2 فیملی ممبرس. تو کچھ رو بھی پڑے. تو میں نے ان کو کہا نہیں ایسے نہیں چلے گا، بالکل ایسے نہیں چلے گا. جو میرے پاس روتا ہوا بیزار شکل لے کے، افسوس والی شکل لے کے آئے گا، کائنڈلی مجھے ملنے نہ آئیں. جس نے آنا ہے پلیزنٹ طریقے سے آئیں، بیکاز آپ لوگوں کو اس طرح دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوگی. تو اینڈ اٹس ناٹ دی، جیسا میں نے پہلے کہا، اٹس نیور دی اینڈ آف دا ورلڈ. اب جب تک کسی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ پہنچیں گے، اور نہیں پہنچیں گے تو پھر وہی بات آ گئی کہ شاید یہ وقت آپ کا تھا. تو یہ آپ کا ٹائم پیریڈ کتنا تھا جو آپ کینسر سے لڑتی رہی ہیں؟ میں جی تقریباً مجھے اب ہو گیا ہے، میری جو ٹریٹمنٹ ختم ہوئی ہے اس کو 1.5 سال ہو گیا، اور اب میں کینسر پل پہ ہوں جو another 5 years انہوں نے مجھے دینی ہے. دیٹ مینز آئی ایم اسٹل انڈر ٹریٹمنٹ. اور کچھ سرکمسٹانسز میرے ایموشنلی بہت اپسیٹنگ تھے ڈیورنگ مائی کینسر. اس میں آئی لاس مائی مدر، آئی لاس مائی بردر ود ان دا ایئر اسپین. تو جس کی وجہ سے شاید ایموشنلی میں بہت ڈاؤن تھی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی کیپٹ مائی سیلف. مطلب میں آئی تھنک اگر آپ میری فیملی سے پوچھے دے مائٹ بی ایبل ٹو آنسر یو ویل، بیکاز وہ اب یہ کہتے ہیں کہ تم اتنی ریلیکس تھی
which made us think کہ ہم نے بھی ایزی لے لیا. ریئیکشن ان کا اچھا نہیں تھا, لیکن آئی شوڈ دیم کہ دیکھو جی جس دن آنی ہے وہ ایک دن آنی ہے, اس دن کے آنے سے پہلے ہر روز کیوں مرو, ہر روز مرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹرز تھے, اچھے تھے, دے ٹریٹڈ دا سچویشن ویل, اور وہ بھی بڑے وہاں پہ ذرا سے خوش تھے کہ آپ کے جیسے پیشنٹ زیادہ ہوں تو ہمارا ٹریٹمنٹ آسان ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ تکلیف کم ہو جاتی ہے آپ کی, لیکن آپ کی ایک مینٹل ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ ذرا سا بخار کرتے ہیں تو وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کریں گے نا, آپ بہت پیمپرنگ چاہیں گے, تو آپ پھر اس چیز کو فائٹ نہیں کر سکتے. فائٹ آپ نے ود ان یور سیلف کرنا ہے, اور جب آپ فائٹ کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ اس کو بہتر طریقے سے فائٹ کریں گے. اور میرا مین موٹیو ہی اب یہ ہے کہ ٹو اسپیک آن دی اویئرنیس. مجھے اپنی کوتاہیوں کا اپنے لیے میں نے سفر کیا, میری فیملی نے کیا, لیکن اس طرح نہیں کیا جس طرح کہ شاید ایک ریگولر کینسر پیشنٹ کی فیملی کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اٹس کیچنگ دا بل بائی اٹس ہارنس ایکچولی. ویری گڈ, ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, پھر میں گورنر صاحب کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے بتائیے کیا ہے سائیڈ افیکٹس. ٹھیک ہے, میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے, پھر ہم یہی کوشچن ماہرو صاحبہ سے بھی پوچھیں گے. ایکچولی جب بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کو دھچکا لگتا ہے کہ او میں تو مرنے لگی ہوں, اور آپ کو ایک سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو جاتا ہے, بیکاز فیئر آف ڈیتھ is like fear of war really. It is worse than the fear is worse than the actual thing. تو جو آپ کو نیند نہیں آتی, پھر آپ کو دل گھبراتا ہے, پھر آپ ہر ایک سے اریٹیبل ہوتے ہیں, پھر آپ کو ہر چیز بری لگنے لگتی ہے, تو سائیکولوجیکل چیزیں بہت زیادہ اس وقت آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کا جب ڈائگنوسس ایک دفعہ ہو جاتا ہے, آپ کی بایوپسی ہوتی ہے, وچ از اے پینفل پروسیس ٹو ویٹ فار یور رزلٹ. جب آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کینسر ہے, تو پھر آپ کا علاج جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سب کی سرجری ہو. کئی لوگوں کی سرجری پہلے ہوتی ہے اور دوائیاں بعد میں ملتی ہیں. کئی لوگوں کو دوائی پہلے ملتی ہے یا ریڈیشن پہلے ملتی ہے اور بعد میں اس کو سرجری کی طرف جانا ہوتا ہے. سو ہر انسان کی جو ٹریٹمنٹ ہے جس کو کینسر ہے, سیم ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, انڈیویجولائز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ ایک آنکولوجی بورڈ, کینسر کا بورڈ بیٹھتا ہے, جس میں کینسر ٹریٹ کرنے والے 5-6 ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ایک سرجن ہوتا ہے, ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے, ایک آنکولوجسٹ ہوتا ہے, ایک ریڈیولوجسٹ ہوتا ہے, اور پھر ایک سرجن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سارے مل کے بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سٹیج کیا ہے کینسر کا, آپ کے لیے بہترین ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. سو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر جس کے پاس آپ جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو ضرور اگر کوئی ٹریٹمنٹ سجیسٹ کی جاتی ہے تو آپ ان کو ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارے لیے میڈیکل بورڈ بٹھائیں, تاکہ ہمارا علاج صحیح ہو سکے. صحیح علاج سے یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا کینسر ڈائگنوز ہوا تو کل ہمارا آپریشن ہو جانا چاہیے. ان کو فکر پڑ جاتی ہے. اگر وہ ایک پورے ہسپتال میں گئے ہیں کوئی, اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ 6 ویکس بعد آئیں, آپ 2 منتھس کے بعد آئیں, تو وہ کہتے ہیں جی مجھے تو کینسر ہے اور مجھے 2 مہینے بعد بلایا. نہیں, ایسے نہیں ہے. ہر لوگوں کا علاج جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. سو اس لیے کبھی بھی رش نہ کریں. ٹریٹمنٹ کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے, اور سرجری بھی اس کی ٹریٹمنٹ ہے, میڈیسن بھی اس کی ٹریٹمنٹ ہے, کیمو تھراپی اس کی ٹریٹمنٹ ہے, ریڈیشن اس کی ٹریٹمنٹ ہے, اور بعد میں اس کا 5 ایئر سروائیول ریٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہے, اور اس کا اگر ریلیپس ہے تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے. پھر کمپلیکیشنز جو ہیں, کمپلیکیشنز دوائیوں کی ہوتی ہیں جس میں آپ کے بال نکل جاتے ہیں, جس میں آپ کا اسکن برن ہو جاتا ہے. ریڈیشن کی اپنی پرابلمز ہیں, اس سے برننگ ہوتی ہے, اس سے کئی ایریاز ڈیمیج ہو سکتے ہیں کئی دفعہ, اور آپ کا ہیموگلوبن اور یہ سب کچھ کم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے اس سے لانگ ٹرم آپ کو افیکٹس ہوتے ہیں. مگر یہ ساری چیزیں ریورسیبل ہیں. ایک دفعہ اگر آپ کے بال چلے جاتے ہیں, عورتوں کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے وہ میرے بالوں کو کیا ہو گیا, وہ اپنے بال یاد کر کر کے روتی رہتی ہیں.
سو اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ پھر آ جاتے ہیں، اور بلکہ بعد میں جو بال آتے ہیں وہ زیادہ لمبے گھنے اور زیادہ سخت ہوتے ہیں، تو وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں پہلے بالوں سے. تو اس لیے ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن آپ پلیز اپنا دھیان رکھیں، ڈائگنوسس کی طرف جلدی آنا چاہیے. ہم مہرو صاحبہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک بات تو طے ہوگی جو آپ نے ڈسکشن کی ہے مہرو صاحبہ، کہ آپ کے اندر آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے جب آپ کا ڈائگنوز ہو گیا، اور فیملیز کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کو سپورٹیو ہونا ہے. ان کے جو چینج آف موڈز ہیں اس کے ساتھ آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا، آپ نے سپورٹیو ہونا ہے. مہرو صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک لمبے ٹریٹمنٹ کے بعد اب آپ لاسٹ 5 ایئرس کے پلز لے رہے ہیں، تو اس میں کیا سائیڈ افیکٹس ہیں جو آپ کو فیس کرنے کو ملے؟ اس میں ہر قسم کا سائیڈ افیکٹ ہے. آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ سے پہلے، جیسے میں اپنی بات کروں گی، آئی واز فائن، نارمل، بالکل آئی واز ایکٹنگ، موونگ اراؤنڈ. لیکن جب ٹریٹمنٹ پہلی کیمو ہوئی، اس سے اتنا ڈفرینس نہیں پڑا، وہی تھوڑی بہت گڈینس تھی، اور کیمو چلتی رہی. اینڈ دین ون ڈے آپ سڈنلی ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی سائڈ چینج کرنا چاہتے ہیں، پر آپ وہ کر نہیں پاتے. آپ کوشش کرتے ہیں پر آپ ہل نہیں پاتے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اٹھ نہیں پاتا. یہ ایک دن ہی ایسے ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت ڈپریس ہونے کی بجائے آپ پھر ناؤ یو آر ڈپینڈنٹ. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ڈپینڈنٹ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں، پر آپ کے پاس چارہ نہیں. آپ بولنا چاہتے ہیں، آپ کی اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ آپ بولیں، شور بالکل نہیں آپ برداشت کر سکتے. اور بڑی اس میں چیزیں ایسی ہیں جو پرسن ٹو پرسن، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈفرینس ہے اس میں، کہ وہ ہر باڈی کیسے اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. اینڈ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ڈے بائی ڈے ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ، اسپیشلی وتھ کیمو، آپ ویک ہوتے جاتے ہیں. اینڈ آفٹر سم کیموز جو ہاف وے آپ جاتے ہیں، جو میرے ساتھ ہوا، آئی بیکیم ویری ویک. اور بال تو ظاہر ہے کیونکہ میں دیکھ چکی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو آئی نیو دے آر گوئنگ ٹو گو ڈاؤن. لیکن میں نے ہر سٹیج پہ، اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ، بال کیونکہ لمبے تھے تو کاٹنا شروع کر دیے. ہر لیول پہ کاٹے، اور پھر ہر لیول پر اس وقت میں نے اپنی ایک تصویر کھنچوائی گھر میں، اور سب نے کہا کہ یہ کس لیے؟ میں نے کہا یہ کبھی کام آئیں گی. اور موٹیو یہی تھا کہ وہ انسینٹیو ہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ نہ کرے اس چیز میں سے کل ان کو گزرنا پڑے. اور جس دن بال بالکل اترے، وہ بڑی سمپلی اتر جاتے ہیں آپ کے سر سے، کہ آپ ریئلائز نہیں کرتے ہیں، ون ڈے دے آر جسٹ گون. تو بٹ بال جیسے کہنا چاہیے نا، بریسٹ کینسر اینڈ آئی تھنک دا ریسٹ آف دا کینسرس ٹو، بٹ بریسٹ کینسر جو آپ سے ایک چیز چھینتی ہے نا سب سے پہلے، وہ ہے آپ کی وینٹی، آپ کی سیلف رسپیکٹ. اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو اس بات کی بات بھی نہیں کرتے. بٹ جو سائیڈ افیکٹس ہے، جو آپ کا کویشچن ہے، یو نیم اٹ اینڈ اٹ از ود یو. ویکنیس، جب آپ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے، پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سڈنلی کہیں سے پین شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا وہ پین کیوں ہوئی ہے اور کیا ہوگا. پھر آپ نے اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کا کیا سپورٹ سسٹم آپ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. سو دیر آر لاٹ آف سائیڈ افیکٹس. لیکن کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ، اگر آپ ان ساری چیزوں کو بیئر کر لیں اور اچھے طریقے سے اس میں سے گزر جائیں، اور اگر آپ کا پیشنٹ کہتا ہے کہ شور نہ ہو، تو یہ آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کینسر پیشنٹ کے پاس بیٹھ کے ساری فیملی پیار سے بیٹھی ہوتی ہے، کھانے چل رہے ہوتے ہیں، وہ دل لگانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اتنا شور ہوتا ہے کہ اٹ از انبلیویبل. لیکن یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ ایک کینسر پیشنٹ جب اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کو خاموشی اور اس کو اچھا ایٹماسفیئر چاہیے اپنے ارد گرد. اس کو اگر اس کا کمرہ گلومی ہے تو اس کو آپ برائٹ کر دیں، اگر ادھر ونڈوز ہیں تو آپ ان کو اوپن کر دیں. دیٹ از ویری ہیلپ فل فار اے پیشنٹ.
تھینک یو. تھینک یو. میں مسرور جی شیخ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ ڈسٹرکٹ گورنر ہیں, ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ اسپیشلی آپ زور دے رہے ہیں کیونکہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے اویئرنیس کمپین کے اوپر تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ جی, فرسٹ آف آل یہ جیسے آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ تمام فیملیز کا آلموسٹ ایوری فیملی جو ہے وہ اس کو فیس کر رہی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کینسر پیشنٹ ہے, کہیں میل ہے کہیں فیمیل ہے, اور فیمیل میں جو بہت زیادہ ریشو ہے وہ بریسٹ کینسر کے پیشنٹس کا ہے. تو اسی لیے پوری دنیا میں بریسٹ کینسر کے خلاف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مہم چل رہی ہوتی ہے, کہیں لوگ بینرز لے کے کھڑے ہوتے ہیں, پلے کارڈز, جیسے آج ہم سب لوگ لبرٹی پہ مارو نے ایک جو ہے وہ ارینج کی ہوئی تھی, بڑا زبردست لبرٹی کا جو بھارت دری والا چوک ہے اس میں پنک لائٹ سے فلڈ کیا ہوا تھا سارا. تو اٹ واز اے ونڈرفل اویئرنیس کمپین, جس کو کہ ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کافی لوگ وہاں پہ تھے. ڈاکٹر صاحبہ بھی وہاں گئی تھیں, مارو بھی تھی, میں بھی تھا, آپ بھی, سب لوگ وہاں پہ تھے. اس میں خواتین کیونکہ ایک ایسی مصیبت کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جس کے بعد جیسا انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ وینٹی, ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں خاص طور پہ بچیاں یا مڈل ایج خواتین, وہ خود کو خوب سے خوب تر دیکھنا چاہتی ہیں, لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ان کی نسوانیت کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ایک ایسی اویئرنیس کمپین ہر لیول پہ کی جائے کہ اس بیماری سے کم نقصان ہو سکے. تو اسی لیے ہم لوگ یہ سب کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر شہنا صاحبہ, یہ بتائیے کہ جب ایک پیشنٹ ریکور کرتا ہے اس موذی مرض سے, تو کیا وہ خاتون اپنی نارمل لائف میں واپس سیم اسی سٹائل میں آ سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل, وہ بالکل نارمل ہو جاتی جیسے ہے. وہ بیبیز یا کچھ اپنی نارمل لائف کو جو بالکل ریڈیشن کا ٹریٹمنٹ اگر ملے تو وہ ان کو اووریز کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ اس کا ٹریٹمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ اووریز نکال دیتے ہیں. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بچے نہیں پیدا ہو سکتے, لیکن کئی ٹریٹمنٹ کی فارمز ایسی ہیں جس میں بعد میں بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ نارمل لائف کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس میں پھر کئی دفعہ ریلیپس ہوتا ہے اور کئی دفعہ بالکل ٹھیک آپ چلتے رہتے ہیں فار دا نیکسٹ 10 ایئرس. جی, ہم آڈینس کی طرف آ رہے ہیں سوالات کے حوالے سے کہ جس کے کون سوال کرنا چاہ رہا ہے. جی جسٹ ہولڈ آن, مائک دیجیے پلیز یہاں پہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم, میرا نام مدیحہ خان ہے اور میں ڈاکٹر شہینہ سے آج اس سیشن میں آئی ہوں. تو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ گیا, ایک لڑکی ہے ٹین ایجر, تو اب وہ ریسنٹلی 21 ایئرس کی ہوئی ہے. اس کو یہ اکثر پرابلم رہتا ہے آلموسٹ ایوری منتھ, جب اس کے مینسٹرل سائیکل سٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں یا ان ڈیز میں یا ان کے فوراً بعد اس کو باڈی میں ڈفرینٹ جگہوں پر جو ہے نا, جیسے وہ نا گلٹی ٹائپ سی بن جاتی ہیں ڈفرینٹ پارٹس میں, کبھی کہیں, پھر وہ فلوئڈس اس میں بھر جاتے ہیں, پنکچر ہوتی ہیں پھر. تو وہ کیا کینسر سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے ایسا مسئلہ؟ آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا مینسٹرل سائیکل ہے اس میں 2 ہارمونز بنتے ہیں, ایک ایسٹروجن اور ایک پروجیسٹرون. پروجیسٹرون جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں بنتا ہے, اور جو پروجیسٹرون کا جو ہارمون ہے وہ بریسٹ کے اوپر تھوڑی بہت اگر اس کی کمی ہو تو بریسٹ میں ٹینڈرنیس ہوتی ہے اور کچھ گلٹیاں ٹائپ کی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک نارمل فنومنا ہے, لیکن اگر کسی لڑکی کو بہت زیادہ یہ فیلنگ ہو تو اس کو ایک دفعہ چیک کرا لینا چاہیے اور پھر 6 منتھس بعد ایک دفعہ پھر چیک کرا لینا چاہیے, لیکن عام طور پر اس کی کوئی خاص وجہ نہیں. جی میرا نام ذکی عباس شیخ ہے اور میرا تعلق روٹری کلب آف لاہور سٹی سے ہے. کوشچن میرا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہے, جیسے پاکستان کی آدھی آبادی نصف خواتین پر مشتمل ہے, تو اس میں خواتین میں ٹوٹل جو شرح ہے کینسر کی وہ کتنی ہے, اور اس میں سے بریسٹ کینسر کی شرح کتنی ہے؟
اگر کوئی فگرز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کینسر رجسٹری جو ہے وہ اتنی ایفیشینٹلی میرے خیال ہے کام نہیں کر رہی ہے، اور بہت سے پرائیویٹ ہاسپٹل اور چھوٹے لوکل ہاسپٹلز جو ہیں وہ اپنی کینسر کی ڈائگنوسس کو رجسٹر نہیں کر پاتے ہیں. سو اس لیے جو ہمارا اسٹیٹسٹکس ہے وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 1 in 30 ویمن جو ہیں، 30 میں سے ایک عورت جو ہے اس کو یہ کینسر بریسٹ کا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت کامن کینسر ہے جو کہ فیمیلز کو ہوتا ہے، اور اس کی اویئرنیس جیسے جیسے بڑھے گی اس کی ہم اسٹیٹسٹکس بہتر آپ کو پریزنٹ کر سکیں گے. السلام علیکم جی، میرا نام عشرت شمیم ہے، میں روٹری کلب لاہور مزنگ سے ہوں. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے کہا ریڈیشن سے فرق پڑتا ہے، ویسے بھی مطلب شکار ہم ہو سکتے ہیں، کینسر ہو سکتا ہے اس سے بھی. تو جو میموگرام ٹیسٹ ہے جو وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فریکوینٹلی کرائیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ بنا مطلب بغیر وجہ کے مت کرائیں. تو مطلب ہمیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، یا جو بھی آپ اس میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہ ہر سال کرانا چاہیے یا ہر 6 months تک ایک دفعہ. اور اویئرنیس سیشن ایک میں نے اٹینڈ کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا ہر 6 month میں ایک دفعہ کرانا چاہیے. تو ایک چیز یہ بتا دیں، اور دوسرے کہ اگر وہاں پہ میموگرام ٹیسٹ کرانے نہیں جاتے تو پرائیویٹلی گھر میں اگر جو جس سے آپ نے کہا ہم چیک کر سکتے ہیں تو وہ اس کا بھی کیا طریقہ ہے، کائنڈلی وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیجیے. تھینک یو عشرت فار آسکنگ دس کویسچن. میں آپ کا جو کویسچن کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کو پہلے آنسر کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہم سیلف ڈائگنوسس کیسے کر سکتے ہیں. سو سیلف ڈائگنوسس کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ آپ اپنی باڈی کو فلی ایگزامن کریں. بہتر ہے کہ آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا کوئی سائڈ زیادہ بڑا چھوٹا، یا کوئی اس کے اوپر کوئی ریڈنس، کوئی زخم، کوئی پمپل، آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے. پھر آپ اس کو جو بریسٹ ہے اس کو اپنی ہتھیلی سے، انگلی کی ٹپ سے نہیں بلکہ ہتھیلی سے، اپنے فلیٹ آف دی پام سے پیلپیٹ کریں، اس کو پنچ نہ کریں، اس کو پیلپیٹ کریں کہ اس کے اندر، اس کے نیچے کوئی سخت چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے. اور اگر جب آپ فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور کیا آپ کو اس میں درد محسوس ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ وقتاً فوقتاً اگر آپ نپل کو پریس کر کے دیکھیں کیا اس میں سے کوئی فلوئڈ، ایسا ایب نارمل فلوئڈ ہے تو پھر، اور یا پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیک میں اور بغل میں کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے، تو وہ آپ کا سیلف ایگزامینیشن ہے. دوسری چیز آپ نے کہا میموگرام کے بارے میں. دیکھیے میموگرام کیا چیز ہے؟ میموگرام ایک سیریز آف ایکس ریز ہے جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایکس رے کا ہی فارم ہے، ایک کی جگہ آپ کے 3 4 5 ایکس ریز ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن ایک سائڈ آپ کر رہے ہیں یا دونوں سائڈس کر رہے ہیں. تو جب آپ بہت سارے ایکس ریز کرتے ہیں تو اتنی ہی ریڈیشن آپ کو جا رہی ہے، لیکن آپ بغیر وجہ کے نہیں کریں گے. آپ ینگر عورتوں کو جیسے چھوٹی سی کوئی گلٹی ہوگی تو وہ کہیں گی جی ہمارا میموگرام کر دیں، تو وہ ایسے نہیں ہے. آپ کا جب تک آپ یہ شیور نہ ہوں کہ یہ گلٹی جو ہے محسوس کرنے میں ایسی لگتی ہے کہ شاید کینسرس ہو تو پھر میموگرام ہوگا. اور اگر کینسرس نہیں ہے تو ینگر عورتوں میں میموگرام نہیں ہوگا. 45 سے ابو آپ کا میموگرام مسٹ ہے. اور اسپیشلی اگر آپ کی والدہ یا آپ کی میٹرنل سائڈ کے اوپر کینسر ہے، ایک دفعہ آپ نے میموگرام کرایا تو پھر 2 سال کے بعد آپ نے پھر کرانا ہے. اور جب آپ 55 کو کراس کر جاتے ہیں تو پھر اگر آپ کے سیریز آف میموگرامز ٹھیک ہیں تو پھر آپ 5 ایئرس کے بعد بھی کروا سکتے ہیں. جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ میڈیکل جو ہے وہ مہنگا ایک آئٹم ہے اب اس آج کل کے ٹائم میں، تو کیا روٹری جو ہے وہ میموگرام ٹیسٹ کے لیے کسی ہاسپٹلز میں کیا مطلب کر سکتا ہے، کوئی سہولت دے سکتا ہے کہ کوئی ہیلپ کر سکتا ہے اس چیز میں کہ خواتین آ کے کوئی اگر کسی نے کرانا ہو، کوئی جو نیڈی ہوں ہم ان کو ریکمینڈ کر سکیں گورنر صاحب کی طرف سے؟ آپ بھی اب اگلی معاشرہ سے گورنر ہیں، تو ان کی آپ دونوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا اس چیز میں کوئی ہیلپ روٹری ہماری کر سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں بھیج سکیں؟ جیسے کہ فیصل آباد میں مجھے پتہ ہے کہ ایک انہوں نے ایک جو میموگرام کے لیے ایک جگہ ریکمینڈ کر دی ہوئی تھی جہاں پہ فری ہو جاتا تھا ان کا ٹیسٹ جو تھا.
تو یہ ذرا اس چیز میں پلیز بتا دیں کہ کوئی اگر ہیلپ ہو سکتی ہے تو تاکہ ہم ریکمینڈ کر سکیں لوگوں کو وہاں پہ. آپ کے سوال انٹرسٹنگ ہے. روٹری کیا کر سکتی ہے میموگرام کے لیے؟ ایسے ہے کہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں، پشاور ہے، راول پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، ان سب کے اندر گورنمنٹ سیکٹر میں میموگرافیز فری ہیں، بالکل ایبسولوٹلی فری ہیں. اسی طرح کئی کینسر کے جو ہسپتال ہیں، جیسے لاہور شہر میں انمول ہے، نوری ہے، اس طرح کی جو یہاں پہ بھی یہ کیونکہ گورنمنٹ ریلیٹڈ ہے یہ بھی فری ہیں. اور پھر کئی ایسے فلنتھراپسٹ ہیں جنہوں نے موبائل وینز بنا کر دی ہیں جن کے اندر میموگرامز چھوٹی جگہوں پہ جہاں پہ میموگرافی اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ سکولز میں چلے جاتے ہیں جہاں کی ٹیچرز کے وہ کر لیتے ہیں، یا یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ایلڈرلی عورتیں ٹیچرز ہوتی ہیں یا ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا وہاں کے لوکل ورکرز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ میموگرافی فری ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں میموگرامز ہر جگہ پر چھوٹے اور بڑے میں موجود ہیں اور وہ اتنے ایکسپینسو نہیں ہیں. روٹری یہ کر سکتی ہے کہ ہم ایک سروے کریں کہ کون سا ایسا ہسپتال ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جس کے اندر میموگرافی اویلیبل نہیں ہے، اور میموگرافی کی مشینز جو ہیں وہ وہاں لگائی جا سکتی ہیں. ٹیکنیشینز موجود ہیں ہر ہاسپٹلس میں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس میں اکثر میں موجود ہے لیکن کئی جگہ پہ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو ہم وہاں پرووائڈ کر سکتے ہیں. دوسرا، اگر آپ نے صرف ریفرل کرنا ہے تو ریفرل میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑے ہسپتال میں آپ جسٹ پک اپ دا فون. آپ کئی پیشنٹس ہیں وہ غریب ہیں یا وہ ان پڑھ ہیں، ان کو نہیں پتہ کیا انہوں نے کیسے جانا ہے. آپ فون اٹھائیے، فون کریں اس ہسپتال میں، ریڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ملائیں اور ان سے کہیں کہ جی میموگرافی آپ لوگ کس وقت کرتے ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، آپ کیسے کرتے ہیں، آؤٹ ڈور کے تھرو آنا ہے، ڈائریکٹ آپ کے پاس آنا ہے. وہ آپ کو ہر ہسپتال کی اپنی گائیڈ لائنز ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے اور آپ پیشنٹ جسٹ سمپلی ایک فون کے بعد وہاں ریفر کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی فری. ڈاکٹر صاحب مجھے کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ میموگرافی کی جو مشین ہے which is a kind of ایکس-رے مشین، اس کا کیا پرائس رینج ہے، اس کی کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک؟ دیکھیے، ریفربش مشینز بھی اویلیبل ہیں اور نیو مشینز بھی اویلیبل ہیں، اور کنٹینیوسلی میڈیکل اکوپمنٹ جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں. تو ریفربش مشینز جو ہیں 30-40 لاکھ میں ایزیلی مل جاتی ہیں، اور جو نئی مشینز ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون سی کمپنی کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں. اب چائنیز اور کورین مشینز جو ہیں وہ کافی سستی ہیں، اتنی مہنگی نہیں ہیں. تو اراؤنڈ 50 lakhs I would say. نور الزمان رفیق، روٹری کلب لاہور ساؤتھ. میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ جانتی ہیں یہ پبلک ہیلتھ کا پرابلم ہے بہت بڑا اور ہم سب اس کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے جو کلبز ہیں پاکستان کے اندر، خاص طور پہ میں بات کروں گا 3272 کے اندر، یہ کلبز کیا کر سکتے ہیں لوگوں میں؟ اویئرنیس تو ایک چیز ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جس کے لیے جتنا کام کیا جائے کم، تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک روٹری اپنا ایک موبائل یونٹس ڈیفینیٹلی بنا سکتی ہے فار ایچ ڈسٹرکٹ، یا اسپیشلی اگر ہم جیسے زونس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، ہمارا ایک نارتھ کا زون ہے، ایک سینٹر کا ہے اور ایک اسی طرح ڈفرینٹ ہے، تو ان کے لیے ہم ایک ایک مشین لے سکتے ہیں. ود دی ہیلپ آف دی کلبس ہم کوئی گرانٹس کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے نیڈ اسیسمنٹ کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی یہ ایک یوزفل ایکسرسائز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہم اپنے اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے فرام ڈفرینٹ ہاسپٹلس، پھر ہم ان کی ایکسیس دیکھیں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی مشینز جو ہیں لوکلی جو گورنمنٹ ہاسپٹلس کی ہیں وہ کتنی ایفیشینٹ ہیں، کیا وہ کتنی میموگرافیز وہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ ریفیوزل میں ہیں، اور چھوٹی ٹاؤنز میں کیا لوگوں کو آنا مشکل ہوتا ہے. تو اس حساب سے ایک نیڈ اسیسمنٹ کا ہم اگر اپنے روڈ ٹریکٹرس کو ہم ان کو ایک ایکسرسائز دے دیں کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ میموگرامز ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، کتنے ہو رہے ہیں، کن لوگوں کو اویلیبل ہیں، کن لوگوں کو اویلیبل نہیں ہیں. ہمیں اپنے روڈ ٹریکٹس کو اسٹیٹسٹکس کی طرف لگانا چاہیے، ان کو ریسرچ ورک نیڈ اسیسمنٹ پہ لگانا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے روڈ ٹریکٹ سن رہے ہیں یا DRR سن رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ روڈ ٹریکٹس کو ایک
کام دیں, ایک ٹاسک دیں. صرف ایک چھوٹی سی میٹنگ کرنا یا کچھ وہی کرنا اتنا انف نہیں ہے. وی شوڈ گیو دیم اے ٹاسک ٹو ڈو, اور اس کے ہم ٹائم فریم میں ایک ٹاسک دے دیں. اگر ہماری نیڈ ہے تو یس وی شوڈ میک اے موبائل یونٹ. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اور نیڈ اسیسمنٹ ٹھیک ہے کہ ہم میموگرافی کے حساب سے نیڈ اسیسمنٹ کر لیں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے. بٹ دس موبائل یونٹ از دی نیڈ آف ٹائم, یہ نیڈ آف دی آور. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باہر صورت ہونا چاہیے, کیونکہ میموگرافی تو اس کا ایک پارٹ ہوگا, یا کچھ ایک 5% 10% جگہ میں وہ میموگرافی مشین اس کی فٹ ہو جائے گی. ریسٹ آف دی 95% آف دیٹ وین شوڈ بی فار دی ایمرجنسی سروسز. اس میں آپ کو کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک آ گیا ہے یا کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے, تو اس کے لیے وہ ہمارے ملک میں ایسی ایمرجنسیز تو آئے دن کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہیں. تو اگر ہر ڈسٹرکٹ میں 1 یا 2 وینز ہوں گی تو ہم اس سے کافی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے. دیٹس واٹ آئی تھنک. نور زمان صاحب. جسٹ معلومات کے لیے کہ ہمارا کلب جو ہے اس وقت ہمارے پاس ایک موبائل یونٹ ہے, جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں اس کے حوالے سے, اور ہم مختلف جگہوں پہ اس کے کیمپ لگاتے بھی رہتے ہیں, میڈیکل کیمپس. تو میرا خیال ہے کہ جس کو بھی جہاں پہ ضرورت ہے کسی بھی کلب کو, وہاں پہ ہم یہ موبائل یونٹ بھیج دیں گے, اور ساتھ ڈاکٹرز کو بھی, ڈاکٹر صاحبہ نے ٹرین کیے ہوئے ہیں ڈاکٹرز, اور اسی طریقے سے دوسرے ہیں, تو ان کو ہم بھیج سکتے ہیں وہاں پہ. تھینک یو. آپ کے پاس جو ایک مشین کہہ رہا ہوں, جو وین ہے, جو میں نے بھی دیکھی ہے, ڈاکٹر صاحبہ اور ہم دونوں گئے تھے, ہم نے دیکھا تھا, اس میں کیا اتنی جگہ ہے کہ اس میں ہم ایک میموگرافی مشین لگا سکیں؟ اور اگر لگا سکتے ہیں اور نیڈ اسیسمنٹ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو اس کو لگا دیں, کیونکہ یہ تو پورے ڈسٹرکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. تو پورے ڈسٹرکٹ میں تو اس کی افادیت ڈیفینیٹلی ہوگی. کوئی ایک شہر یا ایک قصبے کی بات نہیں کر رہے ہم پورے 3 to 7 ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آئی تھنک کہ ہمیں اس کے لیے وی شوڈ گو اہیڈ. آپ اپنی ایک اپلیکیشن دیجئے جس میں میں بھی ہیلپ کروں گا, میرا کلب بھی ہیلپ کرے گا, ڈاکٹر شاہینہ ہیلپ کریں گی, اور بھی باقی ہمارے جو دوست ہیں وہ ہیلپ کریں گے. اور آپ اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی ہے. اگر آپ ایک میچنگ گرانٹ کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کو ہم کہیں نہ کہیں سے کروا سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ ایک بڑا زبردست خدمت ہوگی آپ کے کلب کی طرف سے پورے ڈسٹرکٹ کی. تو بگ ہینڈ فار ڈاکٹر نور زمان اینڈ ہز کلب لاہور ساؤتھ. تھینک یو. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا, گورنر صاحب آپ کا بھی, پروفیسر ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی, مارو صاحبہ آپ کا بھی, اور میری بہت ہی پیاری آڈینس کا اور ناظرین کا بھی. آج جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی جا سکے, اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے, کہ جو خواتین اس مرض میں مبتلا ہیں یا انہیں کس طرح سے اپنے حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے اور انہیں کس طرح سے اسٹرانگ رہنا چاہیے. مارو صاحبہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ کس طرح سے فائٹ کرنی ہے, کیونکہ یہ کینسر سروائیور ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت دوبارہ کسی موضوع پہ ملیں گے. بہت شکریہ.